अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। काबिल एहतराम अहले इल्म, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का सिलसिला इमाम अन्नववी रहमहुल्लाह की अल-अर्बऊन अन्नवविय्या इस किताब से ये कई हफ़्तों से जारी है और एक एक हदीस, जैसा कि ख़ुद इमाम अन्नववी ने और आम अहले इल्म ने इशारा किया है, इन अहादीस में से एक एक हदीस दीन के मुख्तलिफ़ मामलात में एक बाब का दर्जा रखती हैं। हर हदीस मुस्तकिल एक बाब है, एक असल है, एक उसूल है। लिहाजा इन अहादीस का गहराई से मुताला करना और इनमें जो बातें हिकमत की छुपी हुई हैं, जो अहकाम और जो उसूल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के एतबार से इसमें छुपे हुए हैं, इनका मालूम करना और इनको अपनी ज़िंदगी में राइज करना और इन उसूलों की बुनियाद पर अपने फ़िक्र व अमल को कायम करना, यह हर मुसलमान के लिए सआदत है। पिछले दर्स में हमने हदीस नंबर 29 शुरू की थी, हदीस नंबर 29, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिनमें आखिर में एक बात है जो बहुत अहम है, जिनको सारी चीज़ों की असल कहा गया है या इन तमाम चीज़ों की बुनियाद या उनको जमा करने वाली कहा गया है, और वो है ज़ुबान की हिफाजत। तो आज के इस दर्स में इसी हदीस को हम शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले दर्स में कुछ हिस्सा इसका हमने समझा था, लेकिन मैं फिर से इसका इआदा कर देता हूँ हदीस का, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रिवायत है, कहते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अलजन्नह व युबाइदुनी मिनन नार, मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझे दूर कर दे। क़ाल लक़द सअल्त अन अज़ीम, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत ही बड़ी चीज़ पूछी है, ये चीज़ जो तुमने पूछी ये बहुत भारी है। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि, और ये चीज़ उसी के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला उसे आसान कर दे। गोया कि अज़ीम में ये पहलू है कि ये बड़ा संगीन मामला है और ये बहुत मुश्किल मामला है कि इंसान ये कर पाए, हक़ अदा करे जो उससे मतलूब है, और अल्लाह ताला जब तक कि आसान न करे चीज़ आसान नहीं होगी। तो यहाँ तक कि हमने पिछले दर्स में समझा था कि पहली बात उसमें ये कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस बात का शौक़ कि जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने के असबाब मालूम करें, या कोई एक ऐसी बात है जिसका एहतमाम ज़िंदगी भर करते रहें, तो ऐसा अमल मुझको बताइए। और इसी के साथ साथ जहन्नम से बचाने वाली जो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से, जिसका एहतमाम करके इंसान जहन्नम से बच सकता है, तो दोनों एतबार से उन्होंने पूछा, सिर्फ जन्नत की बात नहीं बल्कि जहन्नम से बचने वाला अमल भी पूछा। और आपने जवाब में कहा कि ये बहुत मुश्किल और बहुत भारी काम है, ये बड़ा कठिन मरहला है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी के लिए आसान कर दे तो फिर उसके लिए आसान है। तो इससे भी मालूम होता है कि एक इंसान को अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं करना चाहिए,
بلکہ اسے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ سے اس صراط مستقیم پر استقامت اور دوام کی دعا کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ خود سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اعمال و احکام بتائے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ 5 ارکان اسلام کے آپ نے بتائے، اور اسی ترتیب سے جیسا کہ عام احادیث میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کرے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ٹھیک، سب سے پہلی چیز تو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، رسول کو، نہ جنات کو، نہ پیڑ پودوں کو، نہ کسی فرضی چیز کو، کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ بتوں کو یا ستاروں کو، کسی بھی چیز کو نہ اللہ کی ربوبیت میں، نہ اللہ کی الوہیت میں، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ اس کے ساتھ شرک سے بچے۔ وتقیم الصلاۃ، 2 نماز قائم کرے، 5 وقت کی نمازیں دن رات میں اللہ نے فرض کی ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا اہتمام کریں۔ مرد ہے کے ساتھ لازمی طور پر، عورت ہے تو اپنے گھر میں، اور چاہے تو جماعت میں شریک ہو۔ تو اس طرح سے نماز کا اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کی تمام واجب صفات کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نماز قائم کریں، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ وتؤتی الزکاۃ، کہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال پر 2.5% عموماً سارے اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی احکام اس کے ہیں، لیکن عموماً یہ قاعدہ ہے۔ تو زکوٰۃ سال میں اپنے مال پر اگر اللہ نے تجھ کو اتنا نصاب کے بقدر مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی اپنے مال کی ادا کرے۔ وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 30 یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تمام روزے رمضان کے رکھے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو، مقیم ہو تو، بالغ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مقیم ہے اور تمیز اس میں ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، تو اس پر روزے فرض ہیں۔ ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے رمضان کے تمام روزے فرض ہیں۔ وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کر۔ اللہ کا گھر کعبہ، مسجد حرام، وہاں جا اور وہ سارے ارکان اور سارے احکام حج کے ہیں، ان کو مراسم کو ادا کر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا کہ اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید اور کہا، ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے ابواب، دروازے، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے 5 احکام بتائے، 5 ارکان اسلام کے بتائے، اور اس کے بعد آپ نے پھر آگے گفتگو شروع کی۔ ان کے بعد آپ نے بتایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے ابواب نہ بتاؤں؟ کیا تمہاری رہنمائی میں خیر کے دروازوں کی طرف نہ کروں، یا خیر کے مسائل کی طرف نہ کروں؟ باب کسی چیز دروازے کو کہتے ہیں، یا ایسی چیز جس کے ذریعے ہم کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کو باب کہا جاتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما رتب دخول الجنة على واجبات الاسلام دلہ بعد ذلك على ابواب الخیر من النوافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے داخل ہونے کو اسلام کے واجبات، لوازمات، جو کمپلسری چیزیں، اوبلیگیٹری چیزیں، فرائض ہیں، جب ان پر مبنی رکھا، ان پر مرتب رکھا، تو اس کے بعد آپ نے نوافل میں سے بھی وہ اعمال ذکر کیے جو بڑے خیر والے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں ایسا کیا آپ نے؟
آپ نے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اور بھی اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرائض پر رک نہیں جاتے، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو اس کے بعد نوافل کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوافل فرائض کے مکملات ہیں۔ فرض میں اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی فرض ادا کرے لیکن کوتاہی کے ساتھ ادا کرے اور اس کے پاس نفل نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا آدمی فرض میں کوتاہی کی وجہ سے جنت سے محروم ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل کا بھی ذکر کیا۔ ابن رجب نے جامع العلوم میں یہ بات بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کی، آپ نے کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کس اعتبار سے؟ اور یہ اس اعتبار سے بھی آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا نوافل میں، اس لیے کہ کردار سازی میں روزے کا بہت بڑا دخل ہے۔ شہوات کو قابو میں رکھنا یہ جہنم سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور جنت صبر کا بدلہ ہے۔ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے بھی کہیں گے تم نے صبر کیا، بہت بڑا بدلہ تم کو ملا۔ تو یہ جو بدلہ تمہارا ہے آخرت کا، جنت، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صوم ذکر کیا جو کہ صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ۔ روزہ ڈھال ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے۔ لیکن روزہ تو دنیا میں ہوتا ہے، تو اللہ کے عذاب سے کیسے ڈھال ہے؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ امام صنعانی کہتے ہیں، جو حدیث میں نے ذکر کی امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی اور حدیث صحیح ہے۔ امام صنعانی کہتے ہیں التنویر شرح الجامع صغیر میں، کہتے ہیں وقایۃ فی الدنیا من المعاصی بکسر الشہوۃ وحفظ الجوارح وفی الآخرۃ من النار۔ روزہ ڈھال ہے حال کے اعتبار سے دنیا میں، اس اعتبار سے کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اور شہوتوں کو توڑ کے انسان کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی شہوت توڑ دیتا ہے، شہوت ویسے بھی کمزور ہو جاتی بھوکا جب رہتا ہے تو، لیکن اسی طرح سے انسان کو ایک قوت مل جاتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی روزے کی وجہ سے۔ شہوتوں پر روزہ غالب آتا ہے اکثر، اور اس کے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو روزے کے ذریعے سے اس بات کی دن بھر مشق ہوتی ہے، اور رمضان میں تو مہینہ بھر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، ڈھال وقایا بچانا، تو بچاتا ہے گناہوں سے، اور اسی طرح سے وفی الآخرۃ من النار، اور اپنے معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے آخرت میں جہنم سے بچاتا ہے۔ تو جیسے حدیث میں آیا کہ عذاب سے ڈھال ہے، ظاہر بات ہے عذاب کیوں آتا ہے؟ کیا یوں ہی اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے؟ نہیں، بندے کو عذاب ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا؟ ایمان اور شکر اگر زندگی میں انسان کے ہو تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے شکر اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ہے کہ دل میں اللہ کو اپنا رب مان کے اس کا شکر ماننا، زبان اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہو، اور جسم اللہ تعالیٰ کی تعمیل کرنے والا ہو۔ تو جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو دنیا میں روزہ گناہوں سے روکتا ہے تقویٰ پیدا کر کے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچتا ہے آخرت میں۔ تو اس طرح سے روزہ ڈھال ہے۔ تو پہلی بات آپ نے بتائی کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے، خاص طور سے شہوت والے گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ان نوجوانوں کو جو نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھیں روزے کی تلقین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شہوات کو کنٹرول کرنا روزے کے ذریعے سے بہت آسان ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ۔ آپ نے فرمایا اور صدقہ خطا کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے جیسے آگ بجھ جاتی ہے ویسے ہی خطاؤں کو بجھا دیتا ہے صدقہ۔ اور اسی طرح سے وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں انسان کا نماز ادا کرنا، تہجد کی نماز، قیام اللیل۔ اور یہاں صدقہ زکوٰۃ سے زائد بیان کیا گیا، یعنی نفل صدقہ ہے۔ نفل صدقہ اور تہجد کی نماز، نفل نماز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خطاؤں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ بِدُونَ تَرَدُّدٍ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آگ بلا تردد، بغیر کسی شک کے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامر المعنوی بالامر الحسی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسی چیز سے معنوی چیز کی تعلیم دی ہے۔ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگ پر پانی ڈال دیا جائے آگ بجھ جاتی ہے، آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے آگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دو چیزیں صدقات اور نمازیں، نوافل، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی۔ یہاں آگ کا تذکرہ گناہ کے ساتھ آنا بھی ایک بلاغت ہے اس میں، کیونکہ گناہ ہی تو آگ کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان آگ میں کیوں جلے گا؟ گویا کہ یہ آخرت کی آگ کا تو ذریعہ ہے ہی، لیکن گناہ دنیا میں بھی ایک آگ کی طرح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اور ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی ایک مصیبت آدمی کے قلب کو جلاتی رہتی ہے، خصوصاً جب کہ ایک انسان دیندار واقعی ہو، حساس ہو، اس کی زبان سے گالی نکل جائے یا اس کی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو یا کوئی اور اس کی غلطی ہو جائے، جب اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ گناہ خود اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ گناہ میں ایک قسم کا احراق ہے، اس میں ایک مصیبت ہے، وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ اسی لیے گناہ گار چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر ہو اور سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ صدقے کے بارے میں یہاں دو عمل ہیں، صدقہ اور نماز۔ آئیے اس بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں خاص طور سے یہ آیا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے یا گناہوں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، چھپا کر دیا ہوا صدقہ یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے یا رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر غصہ ہو، اگر بندہ چھپا کے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو صدقہ چھپا کر دیا جائے جس میں اخلاص کی شان ہے، اللہ کی رضا کی چاہت ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کے غصے کو کم کر دیتی ہے یا غصے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث معلوم ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ افضل وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے۔ ہاں جہاں ترغیب کی ضرورت ہو دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہاں جو کہا گیا کہ صدقہ اور نماز گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن ایک عام قاعدہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ ساری ہی نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن یہاں پر ان دونوں چیزوں کا ذکر اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ نہ صرف یہ گناہوں کے اثر کو ختم کرتی ہیں دونوں نیکیاں، بلکہ گناہ سے بچنے کی استعداد بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں کیوں؟ یعنی ایک انسان
صدقات کے ذریعے سے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ یہی دنیا کی محبت ہے جو گناہوں کا سبب ہے۔ قتل، جھوٹ، دھوکہ، جتنے بھی گناہ ہیں بڑا سبب اس کا یہ ہے۔ اور اسی طرح سے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے۔ تو ان دونوں کا اثر انسان کے مزاج پر، اس کے قلب پر پڑتا ہے، ایک جسم کے اعتبار سے، ایک مال کے اعتبار سے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یقیناً نیکیاں گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ذریعے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، اور اس طرح سے جتنی بھی نیکیاں ہیں، نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا کفارہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیکی سے خوش ہو کر کسی بندے کے گناہوں کو خود معاف کر دیتا ہے۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایک ہے کفارہ، ایک ہے مغفرت۔ کفارہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے، عام طور سے اہل علم نے یہی بات کہی ہے۔ بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے، جیسے نمازوں کے بارے میں حدیث آئی ہے، اس سے بعض اہل علم نے، خود شیخ الالبانی نے بھی استدلال کیا ہے کہ اس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر نماز ہو تو، کیونکہ آپ نے تشبیہ کیا دی، ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ ایک گہری جاری نہر میں غسل کرتا ہے، آپ نے فرمایا حل یبقی من ذلک من درنہ شیئا، کیا یہ اس کا غسل کرنا 5 مرتبہ نہر میں کیا اس کے گناہ کو باقی چھوڑ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پورے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، کیا چھوٹے اور کیا بڑے۔ شرط یہ ہے کہ نماز ہو، نماز اگر ویسی ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، ایسا بعض اہل علم نے، خود شیخ الالبانی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کے کفارے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنے فضل و کرم سے کسی ایک نیکی کی بنیاد پر سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ وہ ایک زانیہ عورت، ایک بری عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو اس ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت ہو گئی، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک نیکی اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جنت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کی نیکیوں کے ذریعے سے، اس کا کفارہ بنتی ہے نیکیاں۔ تو یہاں پر 2 باتیں آپ نے ذکر کی، ایک صدقات اور دوسرے نماز۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بلکہ اس کے بعد آپ نے نماز کا بھی ذکر کیا کہ رات کے وقت میں انسان نماز پڑھے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو نماز اور صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر آپ نے اس آیت سے استدلال کیا۔ کیا آیت ہے؟ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ 2 نیکیوں کے اوپر، نماز اور صدقہ، ان 2 نیکیوں کا ذکر کر کے آپ نے آیت سے استدلال کیا، کیونکہ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے، کیسے جنت میں جاؤں گا میں؟ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرنے سے پہلے 2 باتیں بیان کی ہیں، اور وہ یہی 2 چیزیں ہیں، نمازوں کا اہتمام نوافل اور صدقات کا اہتمام نوافل۔ فرمایا ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا،
وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. کیسے؟ خوفاً و طمعا، جہنم سے جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید میں، اللہ کے عذاب کے خوف کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے بطور رزق ان کو عطا کی ہیں ان میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیے دو باتیں اللہ نے بیان کی. کیا؟ ایک تو یہ کہ پہلوؤں سے بستروں سے پہلو الگ رہتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں. لیکن قیام اللیل کیسا؟ رسمی نہیں، بلکہ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ قیام اللیل اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ میں، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں ان کو عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز، صدقہ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو اس آیت میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16-17 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے اثبات کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی دلیل دی. اس سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کچھ بات کریں تو قرآن و سنت سے دلیل دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات خود حجت ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود قرآن کی آیت سے استدلال کیا. تو آپ بھی دلیل دیا کرتے تھے اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے. تو یہاں دو چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ معلوم ہوئی، ایک ہے نماز، قیام اللیل، اور دوسرے صدقات. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی، تین اہم ترین چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا اب یہ پہلا حصہ ہوا فرائض، اس کے بعد تین چیزیں روزہ، نماز اور صدقات. یہ نوافل آپ نے ذکر کیے، صالحین کی صفات میں سے بیان کیا. اس کے بعد اور اللہ نے بھی صالحین کی صفات ہی میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد آپ نے تین اونچائی والے ذریعے امت کے، مسلمانوں کے غلبے کے اسباب میں سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دین کی اصل جڑ اور وعمودہ، دین کا ستون، وذروۃ سنامہ، اور میں کیا تجھے یعنی اونچی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں دین کے، یعنی دین کی اونچائی کی چوٹی اس کے بارے میں نہ بتاؤں. آئیے دیکھتے ہیں تین چیزیں کیا ہیں. نمبر 1 رأس الامر، دوسرا یعنی دین کا عمود، اور 3 ذروۃ سنامہ. تین چیزیں. نمبر 1 کہا رأس الامر الاسلام. آپ نے فرمایا دین کی اصل یا دین کی جڑ یہ اسلام ہے. دین ہی اسلام ہے تو اس کی جڑ اسلام کیا مطلب ہوا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر الانسانی الذی من اجلہ خلق. یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ امر سے مراد وہ مقصد ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا اسی طرح سے انسان کو دنیا میں آزادی دی تاکہ وہ عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اعمال میں بہتر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو انسان کا عمل، اس کی کوشش، اس کی یعنی مقصد حیات، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ اسلام ہے. تو جس چیز کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں اصل بنیاد اسلام ہے. اسلام کے بغیر انسان کی جنت پانے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ امر الانسان الذی خلق من اجلہ خلق رأسہ الاسلام ای ان یسلم للہ تعالی ظاہرا و باطنا بقلبہ و جوارح. دین کی اصل جڑ اسلام ہے کا مطلب یہاں استسلام ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے، ظاہراً و باطناً، اندر سے بھی فرما بردار ہو. منافقین کی طرح نہیں کہ نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اندر سے نہیں ہے، بلکہ اندر سے بھی
اللہ کے دین کو اپنائیں، قلب کی سطح پر بھی وہ مسلمان ہو اور عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہو، تو ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، ان یسلم للہ تعالی ظاہرا و باطنا بقلبہ و جوارح، کہ قلب اور اعمال اقوال سب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے۔ شیخ عثیمین یہ کہتے ہیں۔ بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے۔ مثلا امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا دوسرا طریق ہے، اسی روایت کا دوسرا طریق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رأس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس دین کی اصل یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پورے دین کی اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کے تابع پورا اسلام ہے۔ دین کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید اور اتباع۔ جیسے شیخ عثیمین نے کہا کہ کس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک کس کی عبادت کرے، دو کیسے عبادت کرے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ دو جو جملے ہیں شہادتین میں، دو چیزیں جو مانی جاتی ہیں، یہ ان دونوں پہلوؤں کو جمع کر لیتے ہیں۔ کس کی عبادت؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، ربوبیت میں نہ اس کی الوہیت میں نہ اس کے اسماء و صفات میں ہم کسی کو شریک کریں گے، شرک سے بچ کے توحید کا اہتمام۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، یعنی آپ ایک عام انسان نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے آپ کو چنا اور اپنا دین آپ کو دیا تاکہ سارے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس پر چلیں اور جنت میں جائیں، دنیا میں اللہ کے قریب ہوں اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں۔ تو معلوم ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ، اللہ کی عبادت کا راستہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور جنت میں کہاں سے جائیں ہم، کون سا راستہ ہے جنت کا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اصل ہے دین کی، اور پورا دین اس کے ضمن میں آتا ہے، سارے دین کو جمع کر لیتی ہیں یہ دو باتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا کہلواتے ہیں، کس چیز کا اقرار وہ کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، انہی دو چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ رأس الامر الاسلام، دین کی جڑ اسلام ہے، یعنی یہ دو کلمے ہیں یا شہادتین ہیں، اور اسلام میں داخل ہونا یہ کامیابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اما رأس الامر فالاسلام فمن اسلم سلم، کہا کہ سارے امر کی اصل جڑ اسلام ہے، لہٰذا جو اسلام لے آیا وہ سلامت ہو گیا، جو اسلام لے آیا وہ سلامت رہے گا۔ یعنی جو ظاہراً و باطناً اسلام کو حق مان لے، اللہ کو اپنا رب مان لے، اپنی آزادی چھوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جائے، یہ فرما برداری، یہ سلامتی کا ذریعہ ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، یہ تجھ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر بچاؤ نہیں ہے۔ نمبر 2، وعمودہ الصلاۃ، وعمودہ الصلاۃ، عمود، عماد، یہ ستون کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دین کا، کیونکہ امر کی بات چل رہی ہے، تو دین کا ستون نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ حدیث روایتاً ضعیف ہے، لیکن اسی کے ہم معنی یہ روایت ہے جس میں بات آئی ہے کہ دین کا ستون نماز ہے۔ جو حدیث عام طور سے ذکر کی جاتی ہے الصلاۃ عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین، یہ روایت صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ جو حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے یہاں پر، امام نووی نے جس کو ذکر کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔
حسن درجے کی ہے۔ تو کہا کہ وعمودہ الصلاۃ، دین کا ستون نماز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای عمود الاسلام الصلوات والمراد بها الصلوات الخمس وعمود الخیمة ما تقوم علیہ وَإِذَا أُزِيلَ سَقَطَتْ، یعنی جو خیمہ ہوتا ہے، ٹینٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یعنی قائم رکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، اس میں جیسے کھمبا ہوتا ہے یا عمارتیں اس میں ستون ہوتے ہیں، اگر پلر آپ ہٹا دیں تو پوری چھت گر جائے، عمارت ڈھہ جائے۔ تو جیسے عمارت کے لیے ستون ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کے لیے نماز ہے، جو نماز کو ڈھا دیں اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو معنی کے اعتبار سے بات اپنی جگہ ہے کہ دین ٹکا ہوا ہے نماز کے اوپر، نماز کو ضائع کر دینا دین کو ضائع کرنا ہے۔ تو کہا کہ دین کا عمود نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور یعنی دین کی سب سے اونچی چوٹی یہ جہاد ہے، دین کی سب سے اونچی چوٹی یہ جہاد ہے۔ علامہ سندھی اس سلسلے میں کہتے ہیں وذروۃ صنامہ السنام بالفتح مرتفع من ظہر الجمل۔ سنام کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے سنام، کہتے ہیں یہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، اونٹ کا جو ابھرا ہوا حصہ پیٹھ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وذروتہ بالضم والکسر اعلاہ، یہ روایت میں ذروہ یا ذروہ دونوں طور سے آتا ہے، وذروۃ صنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، وذروۃ صنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، پیش اور زیر دونوں سے آتا ہے۔ وذروتہ بالضم والکسر اعلاہ، اور کوہان جو ہے اس کو سنام کہتے ہیں، لیکن کوہان کا سب سے اوپری سرا جو ہوتا ہے اس کو ذروہ کہتے ہیں۔ تو یعنی اونٹ کا اوپری حصہ کوہان، کوہان کا اوپری حصہ اس کو ذروہ کہیں گے، یعنی دین کی سب سے اونچی چوٹی جس کو آپ کہیں، سب سے اوپری حصہ اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ کہتے ای بما هو للدین بمنزلۃ ذروۃ السنام للجمل فی العلو والارتفاع، جیسے اونٹ کے لیے کوہان ہوتی ہے، اونٹ کے وجود میں اونچی ترین چیز ہوتی ہے کوہان، اسی طرح سے دین کے معاملے میں دین کے لیے اونچائی اور دین کے لیے رفعت اور دین کا غلبہ اور دین کی شان و شوکت، یہ سارا معاملہ جہاد سے جڑا ہوا ہے، یہ جہاد سے جڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جہاد یہ دین کے لیے سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کے ذریعے سے دین کو اور مسلمانوں کو اونچائی اور رفعت اور بڑا مقام، اونچا مقام سیاسی طور پر، دنیوی اقتدار کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو علامہ سندھی نے ابن ماجہ کے حاشیے میں بات کہی ہے۔ یہاں شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں یہاں جہاد سے مراد کیا ہے، کیونکہ جہاد ایک بڑی چیز ہے اور اس کے کئی شعبے ہیں، تو یہ کون سا جہاد مراد ہے؟ کہتے ہیں والجہاد انواع والمراد به ہنا جہاد الاعداء، کہتے ہیں کہ جہاد کی بہت ساری انواع، بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہاں کس جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ والمراد به ہنا جہاد الاعداء، یہاں جہاد سے مراد اسلام کے دشمنوں سے جنگ مراد ہے، یہاں مراد اسلام کے دشمنوں سے جنگ ہے۔ شرح الاربعین میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے دشمن کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور کبھی کبھی یعنی سیاسی غلبہ ان کے پاس ہوگا، اور مسلمانوں کی بھی حکومت ہے۔ اگر دونوں کے درمیان اگر کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ اگر ان کے خلاف اقدام کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے کبھی یعنی فرض کفایہ کے طور پر اور کبھی فرض عین کے طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب ہوتی ہے۔ تاریخ میں سبھی مانتے آئے اس کو۔ آج بھی کوئی ملک جو ہے جنگ نہیں، ایسا نہیں بولتا ہے، کاغذ پہ تو بولے گا، لیکن واقعی سب کے پاس اپنی فوجیں ہوتی ہیں، سب کے پاس اپنے ہتھیار اور ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ذریعہ ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اسلام میں جہاد کی قسمیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک قسم، اور یہاں وہی مراد ہے، یہاں جنگ والا جہاد مراد ہے۔ قیامت تک یہ اسلام کی اصطلاحات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ ٹیررزم جہاد نہیں ہے،
عالمی سطح پر جو آج چاہے یعنی کسی بھی اعتبار سے جو دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جہاد کو اسلام سے ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی، کبھی منسوخ نہیں ہوگی، وہ قیامت تک رہے گی، وہ قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، یہودیوں سے جنگیں ہوں گی، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں، اس میں حدیثوں میں بہت ساری تفاصیل اس کی ہیں، ختم نہیں ہوگا وہ۔ اسی لیے آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ملک جتنے بھی ہیں ترقی یافتہ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ وہاں پر عام طور سے، لیکن ان کے پاس بھی اپنی فوج، اپنی جو ہے حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ دفاع کے لیے بھی اور اقدام کے لیے بھی، دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، صرف دفاع بھی نہیں، کبھی قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ طاقت اور قوت مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، ٹیررزم کے ہم خلاف ہیں، ٹیررزم صحیح نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے اس طرح کا نظام رکھے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دشمن کا جہاد اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے قبل انسان کا اپنے نفس سے جہاد ہے، اس کی بھی اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ صوفیہ نے اس جہاد کو ختم کر دیا، صرف نفس کا جہاد پکڑ لیا، اور بعض لوگ جو سیاسی حالات سے متاثر ہیں وہ بقیہ تمام جہاد کی صورتوں کو معطل کر کے صرف جنگی جہاد ہی کی بات کرتے ہیں اور اسی کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، یا دونوں بھی افراط و تفریط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اس کا مقام دے، اور دین میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان تمام کو تسلیم کریں، ان کے مسائل جانیں، ان کی تفصیلات جانیں، اور ان کے تعلق سے ان کا موقع جانیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کا موقع آپ جو ہے دوسری چیز کی گفتگو کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی حدیں بھی جانے، وہ اس بات کا مکلف ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کا حاکم کر سکتا ہے، اس کے تابع ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ علی کل حال، شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں لا يحصل جہاد الاعداء الا اذا حصلت مجاہدۃ النفس فالمسلم اذا لم يجاهد نفسه فانه لا يستطيع ان يجاهد غيره۔ شرح الاربعین میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا جہاد، دشمن سے جہاد، اس کی استعداد حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اپنے نفس سے مجاہدہ نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں سے لڑنے کی طاقت تبھی آ سکتی جب آدمی اپنے سے لڑنا بھی جانتا ہو۔ دوسروں پر قابو پانے کے لیے پہلے اپنے اوپر قابو پانا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اپنے نفس سے جہاد نہ کرے تو اس میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں سے جہاد کرے۔ تو یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی، اور اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر اصولوں کی پابندی کا مزاج نہ ہو تو ایسا آدمی جہاد میں فساد پیدا کرے گا، ایسا آدمی جہاد میں کامیاب ہونے کی بجائے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اسلام کو اس سے فائدہ ہوا لیکن اس کو جہاد سے فائدہ نہیں ہوا۔ کتنا بدقسمت انسان ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو تو اس سے فائدہ ہوا، اس کو اپنے عمل سے فائدہ نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل حمیة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل اللہ۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا ایک آدمی جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے حمیت کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی طرف سے یا اپنی قوم کی طرف سے لڑتا ہے حمیت کی وجہ سے، اور وہ قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے، میں بہادر ہوں، میرا کام لڑنا ہے، وی آر واریئرس، تو اس لیے لڑتا ہے، یا وہ یقاتل ریاء، یا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں اور میں کتنا پاورفل ہوں، میرے پاس کتنی مہارت ہے جنگ کی۔ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راہ میں ہے، کون اللہ کے راستے میں ہے؟ قَالَ مَنْ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو، غالب ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے۔
جو توحید کے غلبے کے لیے لڑا وہ اللہ کے راستے میں، اپنی ذات کے لیے لڑنے والا اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں. وہ مرا بھی تو اللہ کے راستے میں نہیں مرے گا، چاہے قتل ہو. وہ اللہ کی راہ ہی میں نہیں تو اس کو شہید اور وہ سارا مرتبہ نہیں ملے گا اللہ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے. وہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، مال کے لیے لڑ رہا ہے. بعض روایتوں میں یعنی یلتمس الاجر و ذکر کا بھی لفظ آیا ہے. وہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے. نہیں، خالص اللہ کے لیے. معلوم ہے کہ اخلاص پیدا ہونا یہ شیطان اور نفس سے لڑنے کا نتیجہ ہے. جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا وہ آدمی جہنم میں جائے گا. اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی قتل ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا حق ادا کیا میری نعمتوں کا، یہ سارے انعامات تجھ پر میں نے کیے، کیا حق ادا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا اور قتل ہوا. کہا جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو لوگ بہادر کہیں، تجھ کو بہادر کہیں، اس لیے لڑا تو. اور تو کہلوایا جا چکا، تو شہید یعنی تو اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا، لوگوں کی تعریف کے لیے لڑا، تو کہلوایا جا چکا. اب اس کو اٹھا کے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر باہر کی جنگ جیتے لیکن اندر کی جنگ نہیں جیتے، وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، نفس سے جنگ میں ہار جائے، ایسا آدمی باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے، باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے. اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے جو بات کہی ہے بہت اہم ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، ہم بہتر انسان بنیں. بعد کے مراحل سب آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی بیٹھ کر لوگوں سے گپ شپ کرتا رہے اور یہی باتیں کرتا رہے سیاسی اور جنگ والی اور سب اس طرح کی، اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑے رکھے، ایسا آدمی غلطی پر ہے، ایسا آدمی غلطی پر ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے پہلے ارکان اسلام ذکر کیے، پھر نوافل کا ذکر کیا، روزہ، نماز اور اسی طرح سے صدقات. پھر اس کے بعد آپ نے بعض چیزیں ذکر کی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے، اسلام کے لیے رفعت ہے. آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا. پھر یعنی شہادتین کا اقرار، توحید اور اتباع 1، 2 نماز کا اہتمام جو دین کا ستون ہے، اور 3 جہاد، اس کا ذکر آپ نے فرمایا جس میں مسلمانوں کی رفعت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اس کے بعد آخری چیز آپ نے بیان کی جو چوتھی چیز ہے. ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلیہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب چیزوں کی جامع ہے، یا ان سب چیزوں کی جڑ ہیں، یا جس سے یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فاخذ بلسانہ، آپ نے زبان پکڑی. قال کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھ، اس کو روکے رکھ. قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، جو بات کرتے اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں؟ فقال ثقلتک امک، کہا تجھ کو تیری ماں گم کر دے. یہ عربوں کے استعمال میں چیز تھی کہ تجھ کو تیری ماں کھو دے، تجھ کو تیری ماں گم کر دے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ کیا لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز جو ناک یا منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کے لے جانے والی چیز ان کی زبان کی کٹی ہوئی فصل نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی زبان سے نکلنے والی باتیں یہی تو ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور ایسا نہیں بلکہ منہ کے بل گھسٹ کے اس کو لے جایا جائے گا، گھسیٹ کے لے جایا جائے گا.
ناک کے بل گھسیٹ کے اس کو لے جایا جائے گا. اتنے بری ذلت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی چیز سوائے زبان کے اور کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال. یہاں پر آپ نے الا حصائد السنتہم کہا. حصید یعنی فصل جب کاٹی جاتی ہے تو اس کو حصائد کہا جاتا ہے. تو گویا کہ زبان کی کھیتی جو فصل کاٹی جاتی ہے اس کو دانے کو اور باقی بھوسے کو الگ نہیں کیا جاتا ہے، یوں ہی کاٹی جاتی ہے. تو اہل علم نے کہا کہ آدمی جو بولتا ہے اچھا برا سب بول دیتا ہے، اس زبان سے ایسی ساری چیزیں نکل جاتی، تمییز اس میں نہیں ہوتی، تقسیم اس میں نہیں ہوتی، تفریق اس میں نہیں ہوتی ہے، اچھا برا سب بولتا رہتا ہے انسان. گویا کہ کوئی فصل کاٹ رہا ہے سب ایک ساتھ، تمیز نہیں کرتا ہے. تو یہ جو تمیز نہیں کرتا ہے یہی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا فرمایا آپ نے. اہل علم نے اس بارے میں کیا کہا ہے. نجم الدین الطوفی الحنبلی کہتے ہیں قولہ الا اخبرک بملاک ذلک کلیہ الی آخرہ ای رابطہ و ضابطہ، ان سب کو محفوظ رکھنے والی چیز، مربوط رکھنے والی چیز، ان کو بچانے والی چیز، جمع کر کے رکھنے والی چیز کیا میں نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے زبان کا ذکر کیا. کہتے لأن الجہاد وغیرہ من اعمال الطاعات غنیمہ وکف اللسان عن المحارم سلامہ والسلامة فی نظر العقلاء مقدمۃ علی الغنیمۃ. کہتے ہیں کہ یہ سارے جہاد اور نیکیاں اور اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ غنیمت ہیں، یہ نفع کی چیزیں جو آدمی حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اور روزے کے ذریعے سے، یہ سب غنیمت کے مال کی طرح ہے. گویا کہ نیکیاں بٹورتا ہے آدمی، نیکیاں جمع کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ زبان کا محفوظ رکھنا، زبان کو سنبھال کے بولنا، یہ سلامتی کا ذریعہ ہے، شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور عقل مند لوگوں کی نظر میں سلامت رہنا یہ غنیمت حاصل کرنے سے بہتر ہوتا ہے. جنگ ہی کا معاملہ لے لیجئے، مال غنیمت کے لیے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے، اس کو عقل مند کہیں گے؟ ایک آدمی مال غنیمت کے پیچھے دوڑے کہ مجھ کو مال غنیمت چاہیے، لیکن خود اس کو تیر آ کر لگ رہے ہیں، خود اس کو تلواریں لگ رہی ہیں، تو وہ خود سیف نہیں تو غنیمت لے کے کرے گا کیا؟ تو ایک انسان نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ہلاک ہونے کے اسباب سے نہیں بچ رہا ہے، تو ایسا آدمی خطرے میں ہے. ویسی جیسے ایک آدمی پھل کھاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیب کھاؤ طاقت آئے گی، بادام کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، یہ کھاؤ، اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے اور زہر بھی کھا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اتنے سارے پھل کھا رہا ہے، ایک زہر سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ایسا؟ دنیا بھر کے سارے پھل کھا لیں اور اتنا سا زہر کھا، وہ ایک زہر سارے پھلوں کا اثر ختم کر کے تجھ کو دنیا سے لے جائے گا، تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. جسم کی قوت کے لیے تو پھل کھا رہا ہے اور نعمتیں کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو تھوڑا سا زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کسی آدمی کو چوائس دی جائے تو کیا کہے گا؟ بھائی زہر نہیں چاہیے مجھ کو، زہر نہیں چاہیے مجھ کو. زہر سے بچنا زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے. لہٰذا ایک آدمی کے لیے یعنی جہاں خیر کا کرنا ضروری ہے وہاں شر سے بچنا بھی ضروری، اس لیے کہ بعض شر ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، یا ان نیکیوں کے باوجود آدمی جہنم سے نہیں بچ پاتا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا. آدمی کہے گا اتنی ساری نیکیاں اور جنت میں نہیں جائے گا آدمی اور جہنم میں چلا جائے گا ایک زبان کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے یہاں جو یہ آپ نے جو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو جمع کرنے والی چیز بتاؤں، زبان کو سنبھال، زبان کی حفاظت کر، یعنی زبان سے غلط باتیں نہ کر. اگر اس پر غور کریں ہم، قرآن کریم میں اس کا اشارہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا، اور خطبہ میں ہم سنتے ہیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سورہ الاحزاب آیت نمبر 70-71، بہت جامع آیت ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح، صلاح اور فلاح کو ذکر کیا ہے، اور انفرادی سطح پر اس کے لیے یعنی تزکیہ نفس کے اعتبار سے ایک بات کہی، اور پھر اس میں بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی زبان سے سیدھی بات کرو۔ قول سدید میں سب آ جاتا ہے، ہر خیر کی بات قول سدید میں آتی ہے۔ دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی طرح سے لوگوں کو تانے نہیں دینا وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی زبان کے ٹیڑھے پن والی چیزیں ہیں، یہ سب ٹیڑھے پن ہیں، یہ سب انحرافات ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات بولو، گول گول گھما کے بھی مت بولو ایسا کہ لوگ جو ہیں یعنی کنفیوز ہو جائیں۔ تو سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو۔ تو کلام میں سداد، سیدھا پن، سادہ پن اور حقیقت پر مبنی کلام، سچی بات، حق بات زبان سے نکالو، یا اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ کیا کہا؟ اس پر کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ فیوچر پاسٹ دونوں جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا اگر تم اللہ سے دل کی سطح پر، دیکھیے 3 حصے انسان کے عمل کے شعبے ہیں، ایک قلب، دوسرے زبان اور تیسرا سارے جوارح۔ ٹھیک، قلب کی سطح پر اللہ سے ڈرو، یہی ساری خیر کی جڑ ہے۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں تو آدمی پھر جو چاہے کرے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہو، پھر زبان سیدھی ہو، غلط بات نہیں کرتی ہو، یہ 2 چیزیں تو کر لے، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، بقیہ جسم کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ان 2 چیزوں کے اہتمام پر، زبان کی حفاظت پر، اعمال کی اصلاح ہے، اور اتنا ہی نہیں، مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے تمہارے اعمال میں سدھار کرے گا۔ اور جو پچھلا بگاڑ اس کا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر تم حال میں تقوی اور قول سدید کا اہتمام کرو تو مستقبل میں تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے اور پچھلے بگاڑ کو معاف کر دیں گے۔ اور لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، لہٰذا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت عظیم الشان کامیابی کا حقدار بن گیا۔ کیونکہ تقوی، قول سدید یا اسی طرح سے اصلاح عمل، یہ ساری چیزوں کو جانے گا کیسے آدمی، اور واقعی اس کا مدار کس پر ہے؟ منمانے طریقے سے اصلاح کرے گا اپنی؟ نہیں، بلکہ اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ قال اللہ قال رسول اللہ میں۔ اگر اس کی بنیاد پر آدمی اگر اپنے قلب اور اپنے قول کی اصلاح کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا، کیونکہ اسی علم کے تابع ہوگا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے گا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلام کی اصلاح پر آدمی کے اعمال کی اصلاح کا مدار ہے، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ صحیح مسلم، امام احمد اور اسی طرح سے ترمذی اور ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے، اور امام احمد کے الفاظ ہیں، امام احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وأن اعوججت اعوججنا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے تمام اعضاء اس کی زبان کے آگے اپنے آپ کو گویا کہ جھکا لیتے ہیں یا اس کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، فإنک ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی، سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان سیدھی رہی، سارے اعضاء صحیح چلیں گے، سیدھے رہیں گے، ٹیڑھے راستے سے بچیں گے۔ اگر تیرے اندر انحراف
تیرے اگر اندر انحراف آتا ہے تو ہم بھی منحرف ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات، حدیث نمبر 351 ہے صحیح الجامع صغیر میں، اور حدیث حسن درجے کی ہے اور مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کی زبان کا انسان کے اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اخیر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ یہی ہے کہ ایک آدمی ساری چیزیں اپنی جگہ نیکیاں، لیکن ان سارے اعمال کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈسپلن بنانے کے لیے زبان سے شروعات کر۔ زبان اگر ڈسپلن ہو جائے تیرا پورا جسم ڈسپلن ہو سکتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھے تو انسان پورے جسم کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ آپ نے جڑ کے طور پر بتایا کہ یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے، اور آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قلب پر بگاڑ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد زبان، اس کے بعد اعمال۔ اس طرح سے اعمال کا بگاڑ زندگی میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل علی نبی صلی اللہ، دیکھیے زبان کتنی اہم ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز اور ساری چیزیں ذکر کیں، یہ نیکیاں ہیں، اس کے بعد آپ نے زبان کا ذکر کیا۔ کیوں؟ ایک اور حدیث دیکھنے سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانتا تقوم اللیل وتصوم النہار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، ایک عورت ہے، وہ رات میں قیام اللیل کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وتصوم النہار، اور دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق، اور بھی بہت سارے کام کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، صدقات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، پچھلے اعمال آپ نے دیکھے، لیکن ان تینوں اعمال کے بعد کیا اس کے اندر خرابی ہے کہ وہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الادب المفرد میں امام البخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کر کے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ سب کر رہی ہے عورت، لیکن زبان خراب ہے، کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا صحابی کا جو پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے، جہنم سے بچائیں، تو آپ نے جنت میں لے جانے والے سارے اعمال بتائے، اور ان اعمال کو برباد کرنے والی زبان، اور وہ زبان جس کی وجہ سے آدمی یہ عمل کر کے بھی جہنم میں جائے گا، تو آپ نے پھر اخیر میں بتا، دیکھ اس پر مدار ہے بقیہ تمام چیزوں کا، یہ صحیح ہو جائے زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ زبان کو صحیح کر، املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بن جا۔ اکثر لوگوں کی مالک ان کی زبان ہوتی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو سوچ کے بولتا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ بیوقوف کیا کرتا ہے؟ وہ بول کے سوچتا ہے، افسوس کرتا ہے کیوں بولا میں ایسا، کبھی غصے میں بول دیا، کبھی جہالت کی بنیاد پر بول دیا، کبھی کچھ بھی بول دیا، بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا اور کیوں کہا، پچھتاتا ہے۔ آپ بولے ہوئے الفاظ واپس تو نہیں لے سکتے ہیں، آپ کی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا ہے، بعض اوقات وہ تیر دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور زندگی بھر نہیں نکل پاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی کسی کی بے عزتی کر دے، کسی کے ساتھ کسی پر تہمت لگا دے، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، اس کا دل توڑ دے، یہ ساری چیزیں انسان کی ایک بار کرنے کے بعد اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور بعض گناہ جیسے تہمت لگانا اور یعنی وعدہ خلافی کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، بعض منافقین کی علامات ہیں، بعض ایسی جو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ آدمی بعض اوقات زبان سے ایک بات بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا وہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس طرح سے غلط بات بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے تو چاہے لوگوں کو کچھ نہ ہو، اللہ کو غصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے تجھ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فتویٰ دے دیا، حدیث کا مذاق اڑا دیا، دین کا مذاق اڑا دیا، یا کچھ بھی ایسی باتیں کر دیں جو کسی کی بے عزتی ہو گئی، اس کے اندر کسی کا دل توڑ دیا، کسی پر تہمتیں لگا دیں، وعدہ خلافی، جھوٹ، اور اسی طرح سے اتنی ساری چیزیں ہیں، غیبت ہے، بہتان ہے، اسی طرح سے یعنی چغل خوری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی اہمیت نہیں دیتا اس کو، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز بری ہے وہ بری ہے، تیرے اس کو کم سمجھنے سے وہ کم نہیں ہو جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو کل ملا کر اس حدیث میں 4 حصے ہیں۔ ایک پہلے حصے میں جیسے صحابی نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں جو جنت میں لے جانے والی، جہنم سے بچانے والی ہیں، آپ نے پہلے 5 ارکان اسلام کے بیان کیے۔ 5 ارکان بیان کرنے کے بعد آپ نے نفل عبادات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے دین کی شان و شوکت والے اعمال، انسان کے لیے اونچائی کے اسباب بیان کیے، رفعت کے اسباب بیان کیے، ذاتی اور اجتماعی۔ پھر اخیر میں آپ نے اس ساری چیز پر پانی پھیرنے والی چیز زبان، ساری کوششوں اور سارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی چیز بد زبانی، اس کا ذکر کیا تاکہ جو پائیں اس کو سنبھال کے بھی لے جائے۔ یہ نہیں کہ سارا جمع کیا لیکن پھر ضائع کر دیا۔ اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کس کو کہیں گے کہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھا رہا، سب کماتے کماتے اور شام میں اس کو برباد کر دیا، دن بھر کی محنت برباد ہو گئی۔ تو زبان کی حفاظت کر، تیرے اعمال کی حفاظت ہوگی، عملی زندگی کی حفاظت ہوگی۔ تو زبان کا اثر اعمال پر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہم نے مکمل کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے جو معنی ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کر سکیں۔ اب ہم حدیث نمبر 30 دیکھتے ہیں۔ ابھی وقت ہمارے پاس ہے، اس اعتبار سے ہم اس حدیث کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ حدیث نمبر 30، اسلام میں حلال اور حرام کا قاعدہ کیا ہے اور اس کی تفاصیر اسلام میں کیا ہیں، یہ اس حدیث میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ۔ ابو ثعلبہ الخشنی جن کا نام جرثوم ابن ناشر ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، فرائض کو فرض کیا ہے، فلا تضيعوها، تو تم انہیں ضائع نہ کرو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں لہٰذا تم انہیں پھلانگو مت، وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں لہٰذا تم اس حرمت کے پردے کو چاک نہ کرو، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا تم پر رحم کرتے ہوئے بھول کر نہیں، فلا تبحثوا عنہا، تو تم ان کی کھود کرید میں مت لگو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ، یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور امام الدارقطنی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے۔
سب سے پہلی بات تو سے پہلے بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جن میں سے شیخ الالبانی بھی ہیں، اور انہوں نے غایۃ المرام میں حدیث نمبر 4 کے تحت اس حدیث کو کہا کہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہیں مکحول، اور مکحول ابو ثعلبہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا ثعلبہ سے، ابو ثعلبہ الخشنی سے، یہ صحابی ہیں اور مکحول تابعی ہیں، تو انہوں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نہیں سنی۔ اور مزید یہ کہ مکحول مدلس ہیں، مکحول مدلس ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے راوی سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کی ملاقات یا ان کا سماع اسے ثابت نہ ہو، ملاقات ہے لیکن سماع نہیں ہے، اور عن سے روایت اگر راوی کریں تو ایسے راوی کو، اس کی تفصیل ہے اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن اگر اپنے ہی دور کے راوی سے بعض اوقات جس سے ملاقات بھی ثابت ہے لیکن اس سے روایت سننا ثابت نہیں ہے، اگر وہ عن سے اس سے روایت کریں تو ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں تدلیس کی ہوتی ہیں، اس کی قسمیں تدلیس کی ہیں، تدلیس التسویہ ہے، تدلیس الشیوخ ہے، یا اسی طرح سے اور بھی صورتیں اس کی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ بعض اہل علم نے، ابن الملقن وغیرہ نے کہا کہ نہیں، ان کا سماع ثابت ہے، اور ابن معین نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا، اسی لیے امام نووی اور بعض اہل علم نے اس کو کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ علی کل حال حدیث اگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہو تب بھی اس میں جو مواد ہے، جو بات بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ مزید اس کی ایک تأییدی روایت بھی ہم کو ملتی ہے جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے۔ عن ابی دردہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ فإن اللہ لم یکن لینسا شیئا ثم تلا هذه الآیہ وما كان ربک نسیا۔ امام الدارقطنی، بزار اور حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 2256 کے تحت حسن کہا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عافیت کو قبول کرو، اللہ کی درگزر کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فإن اللہ لم یکن لینسا شیئا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر اللہ نے بیان نہیں کیا یہ حلال ہے کہ حرام، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں نہیں بیان کیا تو اس لیے نہیں کہ وہ اللہ بھول گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا پچھلی روایت میں ہے بطور رحمت اس چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا۔ ثم تلا هذه الآیہ وما كان ربک نسیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تیرا رب بھولتا نہیں۔ بھولنا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ دارقطنی، بزار اور حاکم کی روایت ہے، اور یہ اسی بات کو بیان کرتی جو پچھلی روایت میں ہے۔ رہا جہاں تک کہ فرائض کا تعلق یا حدود کا یا اسی طرح سے محرمات کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس تعلق سے صاف روایتیں بلکہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس فرض کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حدود کو قائم کرنا ہے یا حدود کا اہتمام کرنا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، انہیں پھلانگو مت۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب مت کرو، اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت کیا ہے، ان کی باریکی میں مت پڑو۔ 4 چیزیں ہیں، آئیے ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1،
ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ الجوہری کہتے ہیں منتخب الصحاح میں، والفرض ما اوجبہ اللہ تعالی، فرض اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ لازم کر دے، کہ ایک آدمی اگر اس کا اہتمام کرے امتثالاً تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کو ترک کریں تو گناہگار ہوگا۔ تو فرض اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کرنا لازم ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن تہجد کی نماز لازم نہیں ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، اور نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو جس کو لازم کیا ہے اس کو فرض کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال ضمناً کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہے؟ کیونکہ 2 لفظ فقہاء کی اصطلاح میں عام طور سے سننے میں آتے ہیں، ایک ہے فرض اور دوسرے واجب۔ کیا یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ دونوں الگ ہیں۔ جو قرآن میں آیا وہ فرض ہے، جو حکم قرآن میں آیا وہ فرض ہے، اور جو حکم حدیث میں آیا ہے وہ واجب ہے۔ بعض علماء نے اس طرح سے کہا ہے، اور یہ قول مرجوح ہے، یہ قول مضبوط نہیں ہے۔ صحیح بات جمہور جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی، بعض علماء نے یہ بھی کہا یہاں پر کہ دیکھو فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، ایسا کہا گیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں آئے تو فرض کہیں گے، حدیث میں آئے تو واجب کہیں گے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ ایک اصطلاحی بات ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قوت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حکم نہ ماننے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ماننے میں تفریق نہیں کی۔ پہلے تو اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا مانو، تو رسول کی ماننا بھی اس اعتبار سے فرضی ہوا کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی جب مان رہا ہے تو کس کے حکم سے مان رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا حکم مانو، تو وہ اس کو تفریق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے مان رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انجام کے اعتبار سے اگر نہیں مانتا ہے تو حدیث بتا رہی ہے، یعنی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کس کو قرار دیا؟ پہلے 2 حکم بتائے، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اور بعد میں بغیر تفصیل کے اللہ نے کہا کہ جو پیٹھ پھیر کے نکل جائے وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو اللہ کا حکم نہ مانے، اور کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو رسول کا حکم نہ مانے۔ تو فرق کہاں ہوا کہ اللہ کا حکم نہ مانے تو بھی کافر، اور رسول کا حکم نہ مانے تو بھی کافر۔ تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، نہ قوت کے اعتبار سے کہ آدمی کہے کہ نہیں قرآن کا حکم زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور حدیث کا کمزور، نہیں۔ قرآن اور حدیث کا دونوں کا حکم دونوں اللہ کی طرف سے ہے، دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں کا ماننا لازم ہے۔ اور اگر نہیں مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہ مانے کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا، رسول کی نہیں مانے تو کافر نہیں ہوگا، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی ہے۔ تو معلوم ہے کہ رسول کا حکم ماننا ایسا ہی جیسے اللہ کا حکم ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو رسول کا حکم ان کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے، چاہے وہ قرآن میں آئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئے، لیکن بات وہ اللہ ہی کی ہے۔ ہاں الفاظ رسول کے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یعنی یہ جو کہنا ہے کہ دونوں میں تفریق ہے، یہ قول مضبوط نہیں ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی کہ جو اللہ رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ مزید یہ کہ کیا فرض و واجب الگ الگ ہیں، اس کے خلاف اور بھی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب اگر تم جنوبی ہو، احتلام یا بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد آدمی جنوبی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے عورت بھی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنوبی کو طہارت کا یعنی غسل کا حکم دیا ہے کہ تم جنوبی ہو تو طہارت اختیار کرو یعنی غسل کرو۔ تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد اور عورت کی جگہیں ملاقات کر جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقد وجب الغسل، تو یہاں پر یہ مسند احمد، ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بات، اور اسی کے ضمن میں اسی طرح کے مختلف الفاظ میں مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے غسل کو کیا کہا؟ فرض نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ فقد وجب الغسل، کیونکہ وجب کے معنی ہوتے ہیں کہ لازم ہونا۔ تو اگر بیوی شوہر کی ملاقات ہوتی ہے تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے، اس اعتبار سے تو فرض ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واجب ہے۔ تو واجب اگر الگ ہوتا تو آپ اس کو فرض ہی کہتے، واجب نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور آپ نے طے کی ہیں، آپ نے حکم دیا ہے، جو کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو فرض کہا گیا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 1503 ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر فرض کیا۔ صاع من تمر، کھجوروں میں سے ایک صاع، یا شعیر جو میں سے ایک صاع، علی العبد والحر، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، والذکر والانثى، چاہے مرد ہو یا عورت اس پر بھی، والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسلمانوں میں سے، سب پر فرض کیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ لوگ نماز کے لیے جائیں، عید کی نماز کے لیے، اس سے پہلے فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں غسل کو اللہ نے حکم دیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کا حکم قرآن میں اس طرح سے نہیں کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض۔ آپ نے نہیں کہا قرآن میں نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، واجب ہے، بلکہ آپ اس کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ تو فرض اور واجب ایک ہی ہے۔ فرض اللہ ہی کرتا ہے، لیکن رسول کے ذریعے اللہ بتاتا ہے۔ کبھی وہ حکم قرآن میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی رسول ہی کی زبانی وہ حکم بیان کیا جاتا ہے، لیکن آتا سبھی کا سب اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے چاہے آپ فرض کہیں یا واجب کہیں، بات ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔
انشاءاللہ مزید ہم باتیں اس میں آنے والے درس میں دیکھیں گے. وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ تعالیٰ اس چیز کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے جو ہم ان دروس میں سیکھ رہے ہیں.